तनी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शानदार सेटअप पे। आपका ताल्लुक आर्ट से है। आप कह लें पहली दफ़ा कोई मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट, वो कहता है कि यार मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अंदर का जो खूबसूरत इंसान छुपा हुआ तो वो सामने आना शुरू हो जाता है। क्या आपने बलूचिस्तान को एक्सप्लोर किया? बलूचिस्तान में कितने कीमती हेरिटेज साइट्स हैं। मौके कहाँ से तलाश करें? कामयाबी को सिर्फ किताबों में और डिग्रियों में देखते हैं। अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, इम्पोर्टेंट जो टूल और मीडियम है वो आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। किसी और दुनिया में हूँ, बंदर को पता है कि यार इससे तो मैं बहुत सारे दर्जन केले ले सकता हूँ। गवादर तक और जीवनी तक कितना खूबसूरत। चाहे ज़मीन की सतह पे हो या अंदर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के साथ आपका मेज़बान कयूम बेदार। आज हम हरूफ की खुशबू प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान को मदऊ किया है जिसका ताल्लुक़ हुकूमत बलूचिस्तान के महकमे सकाफ़त से है, और जिसमें अदब भी है, जिसमें सकाफ़त भी है, जिसमें आसार कदीमा भी हैं, जिसमें लाइब्रेरीज़ भी हैं, जिसमें किताबें भी हैं, जिसमें यकीन जाने कि सयाहत भी है, और पूरा बलूचिस्तान उस महकमे के अंदर समोया हुआ है। उसको दिखाने की ज़रूरत है, उसको लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से डायरेक्टर कल्चर जनाब दाऊद तरीन साहब को ज़हमत दी है। तरीन साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बेदार साहब, आपका और आपकी टीम का, और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शानदार सेटअप पे। दिली खुशी हुई कि कोयटा में इतने ज़बरदस्त और आप कह लें पहली दफ़ा कोई मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट जो सेटअप है वो आपकी नज़रबान की पूरी टीम को और आप सबको मैं मेरी तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से आप सबको मुबारकबाद। शुक्रिया दाऊद तरीन साहब। आपका ताल्लुक़ आर्ट से है, कल्चर से है। पहले तो ये बताएं कि आप एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, इस तरफ आना कैसे हुआ? बेदर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे याद है मैंने जब कोयटा में एफएससी का इम्तिहान दिया था तो ये जना रोड पे आपको याद है आर्ट्स काउंसिल होता था, जहाँ आर्ट्स काउंसिल जाता शाद साहब होते शाह थे, साहब, अब्दुल्ला बलोच साहब होते ये थे, सारे लोग होते थे। तो जाते जाते शाम को ट्यूशन से या वैसे ही बस साइकिल खड़ी करके अंदर बैठ जाते थे। प्रोग्राम चल रहे होते थे। कभी सोचा नहीं था कि हमारी भी शायद किस्मत यहीं पे लिखी है। हालांकि छोटा सा हाल था, छोटा सा हाल था और बड़ा कुछ, बहुत और ज़बरदस्त कोई रोक प्रोग्राम टोक होता नहीं थी। कोई भी नहीं अंदर थी। जाके बिल्कुल वो जैसे होता नहीं अवामी, बिल्कुल इसी तरह था। फिर बल्कि खुश होते थे, खुश होते अताशाद साहब खुश होते थे कि नौजवान आए। इंसलाम साहब होते थे, मसलन माहिर अफगानी साहब होते थे वहाँ पे, अब्दुल्ला बलोच साहब होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर आपको याद है लाइब्रेरी होती थी हमारी। जी हाँ, लाइब्रेरी भी थी। फिर यहीं से उठ के थोड़ा ऊपर जाके पढ़ाई कर ली। तो खैर उन दिनों करियर की तलाश में थे, मेडिकल में कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के बलूचिस्तान के में मेरी नज़र पड़ी कि जी फ़िल्म मेकिंग का जो डिपार्टमेंट था उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, आर्किटेक्चर के, सिरेमिक डिज़ाइन के, फ़ाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और पता नहीं कौन कौन से और शोबे थे। अच्छा, आप फिल्म मेकिंग की तरफ गए? एग्जैक्टली जिसका यहाँ पे कोई नहीं था। और मज़े की बात यह है कि घर में टीवी नहीं होता था। मुझे क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक़ था। कभी इधर ये हमारे घर के पास होते थे टीवी की बहुत सारी दुकानें। तो बगावत कह ले या पता नहीं क्या कह ले, तजस्सुस था कि ये डब्बे में इंसान नज़र कैसे आ रहा है। तो खैर वहाँ से फिर गए लाहौर और 4 साल वहीं गुजारे। अब उस इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें खोली और एक्सपोजर बड़ा मिला स्टूडेंट लाइफ में। फिर यूरोप की तरफ जाने का मौका मिला फिल्म मेकिंग फेस्टिवल्स में। वहाँ से आने के बाद मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैंने डिग्री ली तो लोग मुझसे ये सवाल करते थे इसका मुस्तकबिल क्या है, और वाकई में इधर कोई मुस्तकबिल नज़र भी नहीं आ रहा था। तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरे शोबे से और मेरी डिग्री से बिल्कुल मैच एक ओहदा आया, और वो भी कल्चर डिपार्टमेंट में। बस इम्तिहान दिया, अकेला मैं ही कैंडिडेट था। और लेकिन मुझे याद है जो अयूब बलोच साहब थे वो इंटरव्यू पैनल में थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लाहौर, अच्छा उन दिनों में लाहौर एलसीए में पढ़ा भी रहा था, तो वो सारे छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा देखें वहाँ
بہت لوگ ہیں میرے شعبے کے، یہاں جو ہے اسکوپ بھی کوئی بھی بہت نہیں ہے ہے۔ اور کوئی ہے نہیں یہاں. مجھے لگ رہا ہے کم وقت میں آگے آنے میں اور جگہ بنانے میں اور اپنے پیشن دکھانے میں وہ موقع مل جائے گا. تو اس کے بعد پھر آئے یہاں پہ، آئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حالات، ظاہر ہے اس ماحول سے نکل کے یہاں پہ آئے. پھر درمیان میں امریکہ چلے گئے، وہ ایک فل برائٹ پروگرام ہوتا ہے اس کا حصہ بنے. تو پھر سوچا کہ کچھ ایسا کریں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہو. تو ایم فل میں نے پھر مقالہ لکھا ایف ایم ریڈیو پہ، کوئٹہ کی جو ہمارے ایف ایم ریڈیو کمیونٹی اور جو ہمارے چینلز ہیں. اور اب جو میرا پی ایچ ڈی مقالہ ہے وہ رول آف سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے کوسٹل ٹورزم بلوچستان کے، اس کو کیسے پروموٹ کرتا ہے. تو اس پہ الحمدللہ کافی سارا ریسرچ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، بس اب تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے. تو صاحب آپ نے اتنی اسٹرگل کی اور آپ خود سوچتے رہے، یہ تو سیلف میڈ ہے، اور ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اسی طرح آگے بڑھتے رہے. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، میں نے ڈگری لی، مجھے سرکاری نوکری ملے. وہ اپنے مستقبل کو کس طرح تلاش کرے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ جنگل میں جاتے ہیں اور بندر ہے، اب بندر کے سامنے ایک طرف آپ پیسے رکھیں، ایک طرف ایک درجن کیلے رکھیں، کیلے رکھے بالکل، وہ کیلوں کی طرف جائے گا، پیسوں کی طرف نہیں جائے گا. چاہے کیونکہ کروڑوں روپے رکھے. یہ جو نوکری والی سوچ ہے وہ کیلو علیہ کہ وہ ان پیسوں سے اگر اس کو شعور ہو، بندر کو پتہ ہو کہ یار اسے تو میں بہت سارے درجن کیلے لے سکتا ہوں، وہ کہتا ہے بس ایک ملے ٹھیک ہے. صحیح. تو آج کے نوجوان آپ دیکھ لیں، دنیا میں ان نوجوانوں نے باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں اے آئی میں، ٹیکنالوجی میں ایپس بنا کے ملینز بلینز کا بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ لمیٹڈ نہیں ہے. اور آپ نے اگر خود کو منوانا ہے، اور مایوسی کی بات ہی نہیں ہے. پہلے آپ بتائیں بیدار صاحب، آپ جب ریڈیو، یہ پی ٹی وی یا اس طرح کے اداروں میں یا ایون سرکار کے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ اسٹرگل کرتے تھے تو کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو آپشنز ہیں، اب تو آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. اگر ہے تو بس صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خود کو تراشنا ہے، اور تراشنے کے لیے آپ کو خود پہ کام کرنا ہوگا. آپ یقین کریں کہ داؤد صاحب آج کا نوجوان اگر ایکٹیو ہو جائے، چونکہ میرا فیلڈ ٹی وی سے رہا، ریڈیو سے رہا، آپ اگر اپنا ہی چینل کھولیں اور ایکٹیو ہو جائیں، ڈاکومنٹریز بنائیں، مختلف پروگرامز بنائیں، محنت کریں، اس میں آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، بہت آگے جائیں گی. لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے کہ مجھے وہ مواقع نہیں مل رہے ہیں، تو وہ مواقع کہاں سے تلاش کریں؟ اچھا اب آپ دیکھیں نا، میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر کوئی بھی نوجوان کوئی اسکل سیکھ لیں، فار ایگزامپل ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیں. دیکھیں آج کل ڈگری کا دور نہیں ہے، دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، تبدیلی کی طرف جا رہی ہے. اور دنیا جو ہے وہ ٹیکنیکل سکلز آپ کی بڑی ڈیمانڈ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ایک ماسٹر ڈگری ہے ایک طرف، اور ایک طرف بندہ ہے جس نے 6 مہینے کا کوئی ٹیکنیکل کورس کیا ہوا ہے جو دنیا میں ٹرینڈنگ میں ہے، میرا خیال ہے اس بندے کی زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے اور وہ فائنینشلی خود کو بڑا سٹیبل کر سکتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ہمارے نوجوان کامیابی کو صرف کتابوں میں اور ڈگریوں میں دیکھتے ہیں. آپ کو زندگی میں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. مطلب جب آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تب سے اپنے کیریئر کا اور پریکٹیکل دنیا میں خود کو قدم رکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو بزنس کا شوق ہے تو آپ بزنس شروع کریں، اگر آپ کو میڈیا انڈسٹری کا شوق ہے تو وہی ڈاکومنٹریز کہہ لیں، اپنا چینل کہہ لیں، تب سے آپ نے کرنا ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ بس 16 سال 18 سال ڈگریاں لینی ہے، اس کے بعد کوئی سرکاری نوکری ملے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اداروں کی کیا حالت ہو گئی ہے. اب تو مطلب وہ ادارے اب سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں چینج ہو رہی ہے نا. اب یہی اخبار کی کیا ڈیمانڈ ہوتا تھا، وہ اخبار آج کہاں پہنچا، ریڈیو کتنا ڈیمانڈ تھا وہ آج کہاں پہ پہنچا، ٹی وی کا کتنا ڈیمانڈ تھا اب وہ کہاں پہنچا. اب وقت ہے آپ نے دنیا کی جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے، تو ہی آپ کامیاب رہیں گے. اگر آپ ورنہ دنیا بہت فاسٹ ہے، اگر آپ ریس میں پیچھے رہ گئے پھر آپ پیچھے ہی رہیں گے اور گلے شکوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ رہے گا نہیں. داؤد تھنی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں کلچر کے، اور بلوچستان جو آدھا پاکستان ہے، اور بلوچستان میں تمام چیزیں یعنی معدنیات سے لے کر سمندر ہے، معدنیات ہے، مختلف موسم ہیں، مختلف ایریاز ہیں، مختلف زونز ہیں. چونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ایک آئینہ ہے اس ثقافت کا، اس کو دکھانے کا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، کیا آپ نے بلوچستان کو ایکسپلور کیا؟ بڑا بہترین سوال. دیکھیں
جو اسمارٹ لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے ذخائر کو، نیچرل ریسورسز کو چڑھا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل عرب کنٹریز کے میں آپ کو ایگزامپل دوں، تیل پہ ان کا انحصار تھا، لیکن کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو ٹینجیبل چیز ہیں اور یہ ختم ہونے والی چیز ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے، انہوں نے تیل سے خود کو نکالا اور ٹورزم کی طرف آئے. سیاحت کی طرف. ہاں وہ کامیاب جو لوگ ہیں وہ اپنی نسل کے لیے ان سارے خزانوں کو چھپا کے ابھی بھی رکھا ہوا ہے. دیکھیں بلوچستان نو ڈاؤٹ چاہے زمین کی سطح پہ ہو یا اندر ہو، خزانوں سے بھرا ہوا ہے. اب ان خزانوں کو ہم نے وائزلی استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں، امن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. صحیح. امن کے ساتھ جب امن ہوگا، امن میں آپ ٹورزم کو بھی کر سکتے ہیں، کلچر کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز پیس کو انشور کرنا ہے. پیس کو لانے کے لیے پھر اگین میں کہوں گا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ بلوچستان میں کتنے قیمتی ہیریٹیج سائٹس ہیں. مہر گڑھ سے لے کے سبی میں ہے، آپ کے جو ہیں یہ پورا خاران میں ہے، قلعہ ہے، چاغی کا قلعہ ہے، کنو کا قلعہ ہے تربت. اچھا اس سائڈ پہ آپ جاتے ہوئے جوب ہے، آپ کو ہے، لورلا ہے، تخت سلیمان ہے، کوہ سلیمان ہے، شین غر ہے. یہ ساری وہ زیارت کی اب دیکھیں نا، دنیا میں ایک عجوبہ دیکھ لیں، 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک طرف سبی کا گرم ترین مقام اور پھر ایک دنیا کا سرد ترین مقام. تو قدرت نے آپ کو بتاشا پوٹینشل دیا ہوا ہے، جنگلات آپ کے پاس ہیں. اچھا اس کے علاوہ جلغوزے کے جنگلات وہ آپ کے پاس ہیں. مطلب آپ خزانہ قدرت نے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے ایک را فارم میں. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا سمارٹ طریقے سے اور اچھے اس سے، اور یہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا مشن ہے. ہم نے دیکھیں نوجوانوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے تھوڑے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کے تھرو. ان کی جو مایوسی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. ان کو ٹورزم کے ذریعے جو ہے آپ نے تھوڑی سی اپورچونیٹیز دے کے، اچھا ٹورزم جب کامیاب ہوتا ہے اس سے آپ کے تمام انڈسٹریز کے پہیے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو ٹرانسپورٹر ہے اس کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، ہوٹل اونرز کا اس کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، ہوٹل اونرز ہیں، ان کا بزنس چلنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ایک ریل پیل ہے. لیکن داؤد صاحب یہ ان سب چیزوں کے لیے امن ضروری ہے. امن بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. آج جو امن و امان کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ٹورزم بھی کامیاب نہیں ہو رہا، لوگ اس طرف نہیں آ رہے، ورنہ کوسٹل ہائی وے کراچی سے گوادر تک اور جیونی تک کتنا خوبصورت ایریا ہے. فلم آپ جب روڈ پہ چلتے ہیں آپ کو لگتا ہے میری آنکھوں کے سامنے لائی کوئی فلم چل رہی ہے. ایک طرف پہاڑ ہے، ایک دوسری طرف سمندر ہے، ایک طرف میدان ہے. اسی طرح یعنی کتنی خوبصورت لینڈسکیپ آپ سوچیں. سوچیں کتنا پھر وہ جو پہاڑیاں ہیں جہاں پرنسز آف ہوپ، ہاں سفینکس، وہ کتنی سر خوبصورت. مطلب آپ اندازہ کریں. اور یہ بلوچستان کے بیچز خوبصورت کتنے ہیں، صاف ستھرے کتنے ہیں. پرنسز اوپ کو دیکھو، وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں اسی طرح آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کسی اور دنیا میں. جیونی میں جائیں، اوماڑا کی طرف جائیں، استولا آئلینڈ کی طرف جائیں، سفد بیچ کی طرف جائیں. کیا اس کو یہ جتنے ہیں ان کو ورجن بیچز کہا گیا ہے کیونکہ اٹ از یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ. مطلب اتنا قدرت نے جو ہے آپ کو اتنا خوبصورت. اور جیونی میں افطلار جائیں آپ. ایگزیکٹلی. یعنی وہاں پہ 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے اسی طرح لانچ میں، لیکن وہ ایک جزیرہ ہے کتنا خوبصورت. ابھی وہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ جو عام کشتیوں کے ذریعے، لانچ کے ذریعے اگر آپ پراپر جو فیری سروس ہے اگر ان ساری ایریاز میں ہو، لوگ جائیں کراچی سے آئیں گوادر کی طرف اور ساری کوسٹل سے، یہ ابھی آپ دیکھیں نا وہ یو کے سے وہ فیری سروس چلتے ہوئے عمان تک آ جاتے ہیں، کتنے کنٹریز کی کرتے ہوئے. تو ہماری بھی بس یہ چھوٹی موٹی ایفرٹس ہیں. آپ سوچیں، حالانکہ بعض کہتے ہیں کہ یار اتنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس لیے بنا. اگر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ کم پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑی پوٹینشل موجود ہے، اور تھوڑا سا ہم اپنے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم کنیکٹیویٹی کو بہتر کریں اور امن و امان کی صورتحال کو تھوڑا بہتر کریں. کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی شخص کو اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ جانے روزگار کے لیے ضرورت نہیں ہے. جتنے نوجوان ہیں یہ ساری ان کی ذہنوں کو زرخیز کرنے کی ضرورت ہے. اور زرخیزی جو ہے وہ آپ کی آتی ان چیزوں سے ہیں، ادب سے آتی ہیں. دیکھیں
پیس لانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ٹول اور میڈیم ہے وہ آپ کا کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں. جن معاشروں میں، جن ممالک میں ادب کا فروغ ہے، جن ممالک میں میوزیمز ہیں جہاں پہ شام کو کیفے کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا اپنی میوزیکل جو آپ کے کنسرٹس ہیں یہ ہوں، ان کو تھوڑے سے یہ مواقع ہوں تو انسان فریش ہو جاتا ہے اس کے ذہن سے. ایک ریسرچ ہے بیدار صاحب، میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک ریسرچ، دنیا میں ایک جگہ ریسرچ کی گئی، ایک انتہائی خونخوار قسم کے جنگجوؤں کو لایا گیا اور پھر ان کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، اور جب وہ ان کے سامنے ان کی خوبصورت میوزک کو جب وہ سنتے تھے تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے. ان کی جو اندر کی دنیا ہے وہ بالکل الگ، وہ اور وحشی پن پن سائڈ پہ ہو کے اس کے اندر کا جو خوبصورت انسان چھپا ہوا تو وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قدرت نے ایک صلاحیت تو رکھی ہے نا ان چیزوں میں، بہت بہت جس سے آپ شکریہ. کو انکار نہیں کر سکتے. داؤد ترین صاحب کی باتیں تو بہت ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے اور ٹورزم کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے ہم جتنی باتیں کریں بہت کم ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پھر آپ کو زحمت دیں گے ضرور. اور ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مختلف بلوچستان کے جو زونز ہیں اس کے حوالے سے بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے داؤد ترین صاحب کی باتیں سنی، چونکہ وہ سیکٹری کلچر ہیں اور کلچر کے حوالے سے، کتاب کلچر کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کتاب کے ساتھ بھی دوستی رکھیں، چاہے رات کو آدھا گھنٹہ پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو ایک ایسے خطے میں واقع کیا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمانداری سے اپنی صوبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں، اس کی ترویج و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم کما سکتے ہیں. اپنے سوچ کو تبدیل کر کے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.